आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, वो वाहिद चीज़ जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन की बुनियाद रखी और इसे आलम इंसानियत के लिए नेक बख्ती का मौजिब करार दिया, तौहीद है। तौहीद के मुताबिक वो हस्ती जो कायनात की पैदा करने वाली और काबिल परस्तिश है, फ़कत खुदाए वाहिद की है और इसके अलावा किसी के आगे सर तस्लीम हम करना और कोरनिश बजा लाना दुरुस्त नहीं। इंसानी माशरे में जो तरीका राइज होना चाहिए वो ये है कि सब इंसान आपस में बराबर और भाई भाई हैं और खुदा के सिवा किसी को गैर मशरूत तौर पर अपना फरमा रवा करार ना दें, जैसा कि खुदाए ताला इरशाद फरमाता है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए अहले किताब आओ ताकि हम एक बात पर बाहम इत्तफाक कर लें, और वो ये है कि परवरदिगार आलम के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को इसका शरीक करार न दें, और ये कि हम में से बाज़ लोग बाज़ दूसरों के आका और गैर मशरूत तौर पर फरमा रवा ना बन बैठे। सूरह अल इमरान आयत 64। दीन तौहीद को फैलाने के अलावा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई और हदफ ना था। आप बेहतरीन अखलाक, बेहंदा पेशानी और वाज़िहा दलील के साथ लोगों को तौहीद की दावत देते थे और सहाबा को भी यही तर्ज़ अमल अपनाने की हदायत फरमाते थे, जैसा कि खुदाए ताला इरशाद फरमाता है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि मेरा तरीका ये है कि कामिल बसीरत के साथ खुदा की तरफ दावत दूँ और मेरे पैरों भी ऐसे ही हैं। सूरह यूसुफ आयत 108। आ हज़रत अपनी सीरत के मुताबिक सबको बराबर और एक दूसरे का भाई करार देते थे और खुदाबंदी अहकाम और हदूद अमल दरामद के बारे में हरगिज़ किसी इम्तियाज़ और इस्तिस्ना के कायल न थे। आप अपने और बेगाने, ताकतवर और कमज़ोर, अमीर और गरीब, मर्द और औरत, स्याह फाम और सफ़ेद फाम में कोई फ़र्क रवा ना रखते थे, बल्कि हर एक को दीनी अहकाम और कवानीन के मुताबिक इसका हक़ देते थे और फरमाते थे कि गो मेरी बेटी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम मेरे नज़दीक सब लोगों के मुकाबले में अज़ीज़ तरीन है, लेकिन अगर वो भी चोरी करे तो मैं इसका हाथ काट दूँगा। किसी को किसी पर रोब जमाने या हुक्म चलाने का हक़ नहीं था और कानून की हद से बाहर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी हासिल थी। बिलाशुबा कानून के मुकाबले में आज़ादी न सिर्फ इस्लाम में बल्कि समाजी कवानीन में से किसी भी कानून में कोई मानी नहीं रखती। यही इज्तमाई आज़ादी और अदालत की रविश है जिसका ज़िक्र खुदावंद ताला अपने गिरामी कदर पैगंबर का तारुफ कराते हुए इन अल्फाज में फरमाता है कि वो अहले किताब जो उम्मी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, इसके औसाफ अंजील और तौरात अपनी आसमानी किताबों में पाते हैं। ये वो पैगंबर है जो अच्छे कामों का हुक्म देता है और बुरे कामों से रोकता है। वो इनके लिए पाक चीज़ों को हलाल करता है और पलीद चीज़ों को हराम करता है
یہ وہ پیغمبر ہے جو ہر قسم کے سخت احکام اور آزادی کو سلب کرنے والی زنجیروں کو ان سے ہٹا دیتا ہے۔ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کا احترام کیا، اس کی حمایت کی اور وہ نور قرآن جو اس پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کی، وہ نجات پائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میں خدا کی طرف سے تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی جس روش کو اپنانے کا خدا نے حکم دیا ہے وہ میں تمہارے درمیان بھی رائج کروں۔ سورہ اعراف آیات 157 تا 158۔ بس یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے اپنی زندگی میں اپنے لیے کوئی امتیاز اختیار نہیں کیا، اور جو شخص پہلے ہی آپ سے واقف نہیں ہوتا تھا وہ آپ کو دوسرے لوگوں میں سے نہیں پہچان سکتا تھا۔ آپ اپنے گھر کا کام خود کرتے، آنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہتے اور حاجت مندوں کی باتوں پر توجہ سے سنتے تھے۔ آپ تخت پر یا کسی خاص جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔ اگر آپ کہیں جاتے تھے تو نہ آپ کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی تکلفات برتے جاتے تھے۔ اگر آپ کو کہیں سے کوئی مال دستیاب ہوتا تھا تو اپنے ضروری اخراجات کا بیشتر حصہ فقراء کو دے دیتے تھے، اور بعض اوقات اپنی ضروری اشیاء خورد و نوش بھی ضرورت مندوں کو دے دیتے تھے اور خود بھوکے رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ فقراء کی سی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں قطعاً سستی نہیں کرتے تھے۔ فتح مکہ کے دن جب مسلمانوں کو مکمل تسلط حاصل ہو گیا تو سرداران قریش کو آپ کے پاس لایا گیا۔ اس کے باوجود کہ ہجرت سے بیشتر انہوں نے مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے تھے اور ہجرت کے بعد بھی فتنے کھڑے کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سخت گیری کا مظاہرہ نہیں کیا اور سب کو معاف کر دیا۔ رسول اکرم کے اخلاق اور انسانی فضیلتوں کا دوست دشمن سبھی اعتراف کرتے تھے۔ اچھے طور طریقوں، خوش مزاجی، بردباری اور تواضع کے معاملے میں حضور اپنی مثال آپ تھے۔ چنانچہ قرآن مجید نے آپ کے اخلاق کریمہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، سورہ قلم آیت 4۔ آپ جس کسی سے ملتے تھے اسے حتیٰ کہ عورتوں، بچوں اور غلاموں کو بھی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ جب آپ کے صحابہ میں سے کسی ایک شخص نے آپ کے سامنے خاک پر گرنے یعنی سجدہ کرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے منع فرمایا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسر اور کسریٰ کا طریقہ ہے۔ ہماری شان یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ جب سے آپ لوگوں کی ہدایت اور دین کی تبلیغ پر مامور کیے گئے، آپ نے ایک لحظہ بھی اس کام کو سر انجام دینے میں غفلت نہ برتی اور اپنی انتھک کوششیں جاری رکھیں۔ ہجرت سے قبل جو 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے وہ مشرکین عرب کی جانب سے انتہائی تشدد اور سخت گیری کے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ عبادت اور دین حق کی تبلیغ میں مشغول رہے۔ ہجرت کے بعد کے 10 سال میں بھی آپ کو دشمنان دین کی مخالفت اور یہودیوں اور مسلمان منافقوں کی بدعہدیوں اور چال بازیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس کے باوجود آپ نے اسلام کے علوم اور قوانین کو جو حیرت انگیز وسعت کے حامل تھے لوگوں تک پہنچائے اور اسلام کے دشمنوں سے 80 سے زیادہ جنگیں بھی لڑیں۔
اگرچہ اسلامی معاشرے کا انتظام چلانا جو اس وقت پورے جزیرہ نمائے عرب پر پھیلا ہوا تھا آپ کی ذمہ داری تھی، مگر اس کے باوجود آپ و نفس نفیس لوگوں کی شکایتیں اور ضرورتیں مفصل طور پر سنتے اور پوری کرتے تھے، اور آپ کا کوئی صاحب یا دربان نہ تھا جس کی معرفت یہ شکایات وغیرہ آپ تک پہنچتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور دلاوری کے بارے میں اتنا کہنا کافی ہے کہ انہوں نے اس وقت کے ظالم اور سرکش معاشرے کے مقابلے میں تنہا دین حق کی تبلیغ شروع کی، اور کفار کی تمام سختیوں اور مظالم کے باوجود آپ کے استقلال میں کوئی فرق نہ آیا اور کسی جنگ میں آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد پاک و صاف رہتے تھے۔ صفائی اور پاکیزگی کو آپ نے ایمان کی ایک نشانی قرار دیا ہے اور فرمایا ہے النظافۃ من الایمان۔ لباس اور بدن پاک و پاکیزہ رکھنے کے علاوہ آپ خوش لباس اور خندہ پیشانی سے ملنے والے تھے۔ جب بھی آپ باہر نکلتے بہترین وضع کے ساتھ نکلتے تھے اور عطر کو بالخصوص پسند فرماتے تھے۔ زندگی بھر آپ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ہمیشہ متواضع اور حلیق رہے۔ گو آپ بڑی اعلیٰ حیثیت کے مالک تھے، لیکن آپ نے ایسا کوئی امتیاز نہیں اپنایا جس سے آپ کی سماجی برتری ظاہر ہو۔ رسول اکرم نے ساری زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی اور کبھی کوئی ناشائستہ بات نہیں کہی۔ آپ کبھی بھی قہقہا لگا کر نہیں ہنسے اور کوئی گھٹیا کام انجام نہیں دیا۔ آپ زیادہ تر غور و فکر کرتے اور ہر دکھی شخص کی بات اور اعتراض کرنے والے کا اعتراض سنتے اور پھر اسے جواب دیتے۔ آپ نے کبھی کسی کی قطع کلامی نہیں کی۔ آپ کسی کی آزادانہ سوچ بچار پر پابندی نہیں لگاتے تھے، لیکن لوگوں کی غلطیوں کو واضح کر کے ان کے اندرونی زخموں پر مرہم رکھتے تھے۔ آپ بے حد مہربان اور دقیق القلب تھے۔ آپ دوسروں کے تکلیف اٹھانے سے بہت متاثر ہوتے تھے، لیکن بد کردار لوگوں کو سزا دینے میں ہرگز تأمل نہ کرتے اور احکام خداوندی جاری کرنے میں لوگوں کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھتے تھے۔ انصار میں سے ایک شخص کے ہاں چوری ہو گئی۔ چوری کا الزام ایک یہودی اور ایک مسلمان پر تھا۔ انصار کے بہت سے لوگ جمع ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مسلمانوں اور بالخصوص انصار کی آبرو محفوظ رکھنے کے لیے اور یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف اعلانیہ دشمنی کے پیش نظر صرف یہودی ملزم کو ہی سزا دی جائے۔ تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نتیجے پر پہنچے کہ جو کچھ وہ لوگ چاہتے تھے حقیقت اس کے خلاف ہے، لہٰذا آپ نے کھل کر یہودی کا ساتھ دیا اور مسلمان کو سزا دی۔ جنگ بدر کے موقع پر جب آپ لشکر کی صفیں درست کر رہے تھے، آپ چلتے چلتے ایک ایسے سپاہی کے پاس پہنچے جو دوسروں کے مقابلے میں قدرے آگے کھڑا تھا۔ آپ نے اپنی چھڑی اس کے پیٹ میں چبھوئی اور تاکہ وہ ذرا پیچھے ہٹ جائے اور صف درست ہو جائے۔ اس سپاہی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے چھڑی چبھونے سے میرے پیٹ میں درد ہوا ہے اور میں اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے
چھڑی اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا اور اسے قصاص لینے کو کہا۔ اس شخص نے دوڑ کر حضرت کا شکم مبارک چوم لیا اور عرض کیا، میں جانتا ہوں کہ آج میں قتل ہو جاؤں گا، لہٰذا میں نے سوچا اسی بہانے آپ کے مقدس بدن کو چھو لوں۔ اس کے بعد دشمن پر ٹوٹ پڑا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کمزوروں اور مظلوموں کی حمایت کرتے تھے۔ آپ اپنے صحابہ کو ہدایت کرتے تھے کہ وہ حاجت مندوں کی ضروریات اور کمزوروں کی شکایات کے بارے میں آپ کو اطلاع دیں اور اس بارے میں تساہل نہ برتیں۔ کہتے ہیں کہ آخری باتیں جو آپ نے کہیں ان میں سے ایک غلاموں اور عورتوں کے بارے میں لوگوں کو سفارش تھی۔ اس کے بعد آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور اس دار فانی سے کوچ کیا۔ لاکھوں سلام ہو آپ پر اور آپ کے گرامی قدر اہل بیت پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلمانوں کو وصیت۔ کائنات کے دوسرے اجزاء کی مانند جہان بشریت میں بھی تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں، چنانچہ افراد کی ساخت میں جو شدید اختلافات دیکھنے میں آتے ہیں، ان میں سے مختلف مذاق وجود میں آتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر تندی اور نرمی، سوچ سمجھ اور نگہداشت کے اور بھول چوک کا آمادہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معاشرے میں جو عقائد، رسوم اور قواعد و ضوابط رائج ہیں، اگر ان کی بنیاد مضبوط اور ان کے نگہبان با ایمان اور قابل اعتماد افراد نہ ہوں تو بہت تھوڑے عرصے میں ان تبدیلی اور تحریف واقع ہو جاتی ہے اور وہ مٹ جاتے ہیں۔ اس حقیقت کا مشاہدہ اور تجربہ واضح طور پر ثابت کرتا ہے۔ اس خطرے کی پیش بندی کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آفاقی اور دائمی دین کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم دستاویز اور باصلاحیت نگہبانوں کا تعارف کرایا ہے اور اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں لوگوں کو وصیت کی ہے، جیسا کہ عام اور خاص تمام اسلامی فرقوں نے بطور تواتر نقل کیا ہے۔ حضرت نے بارہا فرمایا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان دو گراں بہا امانتیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت عترت ہیں۔ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے اور جب تک تم انہیں تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔